أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to week 10 of California Islamic University की आज week 10 है of the Sahaba course. तो पिछले हफ्ते last week हमने complete किया था 4 सहाबा इकराम के बारे में हमने पढ़ा था. हमने ख़त्म किया था पहले तो जो हम पढ़ रहे थे मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में पढ़ रहे थे, उनको कंप्लीट किया और उसके बाद फिर हमने 4 और सहाबा इकराम के बारे में पढ़ा. उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू मूसा अल अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु और सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु. तो आज इंशाअल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे हबीबा, जिसको हम कहते हैं हबीबा उर्दू में, लेकिन अरबिक में हबीबा कहते हैं. हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा. हबीबा का असल नाम था रमला. वो अबू सुफियान की बेटी थी. अबू सुफियान आपको याद है कौन है? जो कुरैश के सरदार थे, वन ऑफ द चीफ्स ऑफ द कुरैश ऑफ मक्का. रमला जो हैं उनकी शादी हुई थी उबैदुल्लाह इब्न जहश से. उबैदुल्लाह इब्न जहश से. अबू सुफियान जो था वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कुरैश में कोई भी इतनी जुर्रत वाला होगा, इतनी हिम्मत वाला होगा कि वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा और उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाएगा. लेकिन क्या हुआ, उसकी अपनी बेटी रमला, उसने उसकी अथॉरिटी को एक तरह से चैलेंज ही कर दिया जब उसने कुरैश के बुतों को रिजेक्ट कर दिया और कुरैश के जो मुशरिकाना जो उनके जो तरीके थे, जो उनके अतवार थे, जो उनके फेस्टिवल्स थे, उनको रिजेक्ट कर दिया. तो उनको रिजेक्ट कर दिया. तो सॉरी, बीच में कोई आता है तो मुझे वो खोलने के लिए करना पड़ता है. तो रमला और उनके हस्बैंड जो थे उबैदुल्लाह इब्न जहश, उन्होंने अपने तक़वा को, अपने ईमान को, अपनी फेथ को, अपनी ट्रस्ट को अल्लाह पे डाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का मैसेज लेकर आए थे उसको सुना और उसको एक्सेप्ट किया. यानी कि दोनों, रमला और उनके शौहर, दोनों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया. अबू सुफियान जो रमला के वालिद थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया किसी तरह अपने जबरी तौर पे फोर्स करके, पावर यूज़ करके कि किसी तरह अपनी बेटी को वापस और उसके शौहर को वापस अपने दीन पर लेकर आए, यानी इस्लाम से हटाएं और उस दीन पे जिन पे उनके आबाओ अजदाद थे. लेकिन अबू सुफियान को कोई फतह नहीं हुई. जो दीन, जो ईमान रमला रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दिल में मजबूत कर लिया था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि वो अबू सुफियान के गुस्से से, अबू सुफियान के जबर से उसको निकाला नहीं जा सकता था. अबू सुफियान बहुत परेशान था और इससे उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि उसकी बेटी ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि जब मैं इतना बड़ा लीडर हूँ और सब लोग मेरी बात मान रहे हैं और मेरी अपनी बेटी जब मेरी बात नहीं मानेगी तो लोग क्या कहेंगे. उसको ये हो रहा था कि मैं कुरैश का सामना कैसे करूंगा. कुरैश जब मुझे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ओ ये वही शख्स है जिसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया. तो वो कुछ कर नहीं सक रहा था, बिल्कुल पावरलेस था, बेबस था कि किसी तरह अपनी बेटी को वापस अपने बाप दादा के दीन पे ले आए. अच्छा, जब कुरैश को ये पता चला कि अबू सुफियान खुद रमला से गुस्से में है और रमला के हस्बैंड से गुस्से में है, तो वो इतने बहादुर हो गए कि वो अब अबू सुफियान की बेटी को भी और दामाद को भी बुरे तरीके से ट्रीट करने लगे, उनको भी टॉर्चर करने लगे, उनके साथ भी ज्यादतियां करने लगे. और उन्होंने इतना ज्यादा उन पे तशद्दुद किया कि उनके लिए मक्के में रहना मुश्किल हो गया, अनबेरेबल हो गया, बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा. तो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, एक मुट्ठी भर मुसलमान जब सबसे पहले जब हिजरत करने गए, जहाँ पर कहाँ हिजरत की आपको याद है, हिजरत हबशा, जहाँ वो नेगस के पास गए, इथियोपिया या एबिसीनिया जो भी, तो वहाँ पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी तो उनमें फर्स्ट ग्रुप में रमला भी थी और रमला के शौहर भी थे उबैदुल्ला, और उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था हबीबा. इसीलिए रमला रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हबीबा या हबीबा पड़ गया और इसी नाम से वो पहचानी जाती थी.
پھر یہ ہوا کہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہیں عبیداللہ ابن جہش، ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب وہ وفات پا گئے، اور ابھی وہ لوگ کہاں تھے؟ ابیسینیا میں تھے، وہیں پر جہاں ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پر ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگس کے تھرو، جو نجاشی تھا اس کے تھرو ایک پروپوزل بھیجا، جو کہ رملہ کو بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. یعنی پروپوزل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رملہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اور کون پروپوزل لے کر گئے؟ نجاشی لے کر گئے. حبیبہ اتنی خوش ہوئیں کہ جو میسج لے کر آئی تھی، جو عورت، جو خادمہ لے کر آئی تھی، حبیبہ نے اپنی ساری جویلری اتار کے اس کو دے دی. اور پھر کیا ہوا کہ ان کی شادی ہوئی نیگس کے پیلس میں، نجاشی کے پیلس میں، جہاں بیوٹیفل گارڈنز تھے، بیوٹیفل جگہ تھی، بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ ہوا تھا، سب کچھ تھا. لیکن وہ کیونکہ نیگس نے خود کیا، نجاشی نے خود کیا، اور جتنے لوگ بھی اس وقت وہاں پر رہ رہے تھے ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا اوکیزن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی رملہ سے ہو رہی ہے. ان سب نے اس میرج کو اٹینڈ کیا، اس شادی کو اٹینڈ کیا. اور اس شادی کے میں کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں کہ 400 دینار گولڈ کے دینار جو ہیں وہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر مقرر کیا، اور وہ حبیبہ کو نیگس نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ مہر جو تھا 400 گولڈ کے دینار، یہ تمام بیویوں سے زیادہ تھا. تو یہ میرج ختم ہوا، مطلب نکاح وغیرہ ہو گیا. اس کے بعد ایک شاندار کھانا بھی دیا نجاشی نے، اور وہ ان کا ولیمہ تھا. 7 ہجری میں حبیبہ جو ہیں وہ پھر وہاں سے ایبیسینیا سے آئیں، اور وہ پھر مدینہ میں پہنچی. ابو سفیان وہاں پر اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہ جو حبیبہ کے گھر میں جو قالین تھا اس پہ بیٹھے. جب وہ اس قالین پہ بیٹھے تو ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی، مجھے نہیں پتا کہ یہ کارپٹ میرے لیے اچھا ہے اور یا میں اس کارپٹ سے زیادہ اچھا ہوں. مطلب یہ کہنے کے لیے کہ یہ کارپٹ میرے قابل ہے کہ نہیں ہے. ایک طرح سے ایک ڈیروگیٹری، ایک طرح سے ایک عجیب مطلب ایک ریمارک پاس کیا. تو رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی نے یہ جواب دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارپٹ ہے، ان کی قالین ہے، اور آپ ابھی تک کافر ہیں، آپ ابھی تک ڈس بلیور ہیں. تو ابو سفیان نے کہا، دوبارہ سے انسلٹ کیا کہ او مائی گاڈ، اسے کہا کہ جب سے تم مجھے چھوڑ کے گئی ہو میری بیٹی، تم اور زیادہ خراب ہو گئی ہو. تو مطلب اس قسم کی انسلٹ باپ نے بیٹی کی. بیٹی نے بھی باپ کو یہ کہا کہ یہ بری طرح سے نہیں کہا، لیکن یہی کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قالین ہے. حبیبہ کی زیادہ سٹوری ہمارے پاس نہیں ہے اتنی، لیکن یہی ہے کہ حبیبہ یا رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 45 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا. جبکہ ان کے اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت ان کی خلافت تھی، یعنی وہ اس وقت وہ ان کی بادشاہت تھی. اور رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم کو اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے 65 یعنی 65 احادیث نیریٹ کیے تھے. کافی زیادہ ہے، 65 ماشاءاللہ انہوں نے نیریٹ کیے تھے. اب نیکسٹ ہے سودا بنت زمعہ. سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ. سودا بنت زمعہ جو ہے ان کے والد کا نام تھا زمعہ بن قیس، اور سودا بنت زمعہ جو ہے وہ بھی بہت جلدی مسلمان ہوئی تھی. ان کی شادی ہوئی تھی سکران بن عمر سے، اور وہ دونوں بھی ابیسینیا اسکیپ کر کے چلے گئے تھے تاکہ یہ جو ہارڈ شپ تھے، یہ جو اتنی زیادہ ان پہ زیادتیاں ہو رہی تھی، جو اتنا تشدد ہو رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے جو قریش نے مکہ میں ان کے اوپر کیا تھا. لیکن جب وہ سودا اور ان کے شوہر سکران جب مکہ واپس آ رہے تھے ابیسینیا سے، تو ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، یعنی سکران ابن عمر کا انتقال ہو گیا. تو سودا بہت زیادہ ڈسٹریس تھی، بہت پریشان تھی. ظاہر ہے شوہر کے وفات پانے سے وہ کافی مطلب اداس تھی. تو اب یہ ہوا کہ
ان کو مطلب وہ اکیلی ہو گئی تھیں اور ڈسٹریس تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہوا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک شادی نہیں کی تھی. ان کی شادی کے لیے لوگ ان کو کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. لوگ یہی کہتے تھے کہ اب ہم انہیں کہیں گے تو ان کو برا لگے گا. تو اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی جبکہ سودا ان سے عمر میں بہت بڑی تھی اور وزن میں بھی بھاری تھی. یعنی ایک انسان کہتا ہے نا میں شادی کروں تو میں اپنے کے ینگ سے کروں. مردوں کا تو یہی ہے نا اپنے سے ینگ سے کروں اور وہ بہت خوبصورت ہو اور وہ دبلی پتلی ہو اور سب کچھ ہو خود جیسے بھی ہوں لیکن وہ سامنے سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود the best person who walked on the face of this earth. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا. دیکھیں پہلے بھی جو ان کی شادی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ بھی ایسی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے بڑی تھی اور 2 دفعہ وہ بیوہ ہو چکی تھی. تو اب انہوں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. اور سودا کو خود معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے شادی کر رہے ہیں وہ کوئی میری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, وہ کمپیشن کی وجہ سے, وہ ان کو اس لیے کہ ان کو کوئی مطلب نہ تو کوئی ان سے یہ تھا کہ آؤٹ آف لو کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے مجھے رسپیکٹ کر رہے ہیں, مجھے ایک رسپیکٹیبل ایک معزز مقام دینا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ مجھے شیلٹر کرنا چاہتے ہیں اور وہ میرے ساتھ کمپیشن کر رہے ہیں, اسی لیے وہ مجھ سے شادی کر رہے ہیں. اور وہ بہت خوش تھیں, بہت کنٹینٹ تھیں, سیٹسفائیڈ تھیں اور انہوں نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر لی. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان کا خیال رکھنے لگی. ان کو اس سے زیادہ کہ وہ شادی شدہ ہو جائیں یا وہ اکیلی تھیں یا وہ پریشان تھیں, اس سے زیادہ وہ اس بات پہ خوش تھیں کہ اب جو ہیں ان کو یہ ٹائٹل مل جائے گا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ملا, یعنی کہ ان کو امہات المومنین کا ٹائٹل مل جائے گا. یہ بہت خوش تھیں. اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ مزاج کی بہت اچھی تھیں. اب ایک انسان اگر شکل اس کی کسی کو نہ بھی پسند ہے, سب اللہ کی مخلوق ہے, سب کو پسند آنا چاہیے, لیکن سب کی اپنی اپنی پسند ہے, کسی کو کوئی پسند آتی ہے کوئی نہیں پسند آتی ہے. لیکن اگر وہ بھاری بھی تھیں, عمر کی بھی زیادہ تھیں, بہت خوبصورت بھی ان کی نظر میں اگر نہیں بھی تھیں, لیکن اگر ان کا مزاج بہت اچھا تھا, اٹ از اے بگ پوائنٹ, کیونکہ مزاج اچھا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر مزاج جس کا اچھا ہو وہ آپ کی زندگی کو بھی اچھا کر دیتی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, یہ پیچھے تھیں, ظاہر ہے جماعت کی نماز ہو رہی تھی, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رکوع اتنا لمبا کر دیا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے انہوں نے اپنی ناک کو اس طرح پکڑ لیا, رکوع میں اپنی ناک کو اس طرح پکڑ کے رہیں. جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اپنی ناک کو اس لیے پکڑ لیا تھا کہ آپ کی رکوع اتنی لمبی ہو گئی, مجھے یہ ڈر تھا کہ میری ناک سے خون نہ بہنا شروع ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی, بہت ہنسے, تو دونوں مل کے کافی اس بات پہ انہوں نے یعنی اس کو انجوائے کیا. تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 سال تک ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتی رہی, ان کا گھر چلاتی رہی, ان کی بچیوں کا خیال رکھتی رہی, جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آ گئیں تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ لگا کہ اب اتنی اچھی خوبصورت ینگ بیوٹیفل دلہن آئی ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارے اور وہ خوش ہوں. میرے ساتھ تو انہوں نے اتنا ٹائم بہت اچھا گزار دیا, میری عزت بھی کی, میرا خیال بھی رکھا, تو اب ان کو اس وائف کے ساتھ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ٹائم دینا چاہیے. تو باقی جو بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اچھی بھی تھیں, خوبصورت بھی تھیں, نوبل بھی تھیں, وہ بھی آتی تھیں, لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سب کے ساتھ اچھی تھیں, لیکن اپنی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن اسپیشل فیور جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کے دل میں تھا.
تو جب سب اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو جاتے تھے، اپنے اپنے کمروں میں سیٹل ہو جاتے تھے، تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی ریئلائز کیا، ان کو یہ فیل ہوا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ڈیوٹیز پوری نہیں کر سکوں. اس میں بہت ساری ڈیوٹیز انکلوڈیڈ ہیں، ان کی بچیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کے ساتھ ان کے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ اسپاؤسل obbligations بھی پوری کرنی ہے. تو ان کو یہ لگا کہ اب مجھے اب یہ، انہوں نے خود سے یہ سوچا کہ اب مجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاروں جب کہ ان کے پاس ان کی اور خوبصورت بیویاں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت فیل ہوا، ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے ڈپرائیو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ بھی مینشن نہیں کیا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ یہ نہیں کہا، ان کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس کو ریلیز کر دوں، ریلیف کر دوں اس سچویشن سے جس سے ان کو دکھ پہنچتا ہے. انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کیا، انہوں نے اپنا دل بہت بڑا کر کے خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اپنا ٹائم ان کے لیے دینے کے لیے خود ہی مطلب سجیسٹ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو طلاق دے دوں تاکہ آپ کو یہ ڈیوٹیز نہ کرنی پڑے اور آپ کو یہ جو دکھ درد اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے یہ نہ ہونا پڑے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں، پہلے وہ چپ رہی کچھ دیر اور پھر انہوں نے کہا نہیں پلیز، میں سیلفش بیوی نہیں ہوں، لیکن پلیز مجھے اپنے پاس ہی رکھیے، اپنی بیویوں میں سے رکھیے. کیونکہ دیکھیں ان کی خواہش کیا تھی، انہوں نے یہ کہا کہ تاکہ قیامت کے دن جب میں پہچانی جاؤں، جب مجھے پکارا جائے تو میں آپ کی بیوی کے نام سے پکاری جاؤں. قیامت کے دن مجھے ریکگنائز، اس طرح اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرے کہ میں آپ کی بیوی ہوں. اور پھر انہوں نے کہا او اللہ کے رسول مجھے رکھیے، اور میری جو صرف راتیں ہیں وہ میں اپنی رات جو ہے وہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ڈونیٹ کر دیتی ہوں، مطلب میں اپنی طرف سے خوشی خوشی دیتی ہوں، اور مجھے کوئی اتنی ڈیزائر نہیں، اتنی خواہش نہیں ہے جو عورتوں کو خواہش ہوتی ہے. مطلب یہ کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے اتنا زیادہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ اتنا ان کو اتنا پیار بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتنی برداشت بھی ہے، اتنا صبر بھی ہے، اتنی ٹالرنس بھی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی راتیں بھی دے رہی ہیں اور وہ طلاق بھی نہیں لے رہی ہیں اور میرے ساتھ رہنے کے لیے بھی خوش ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھا اور ہمیشہ رکھا، آخر تک رکھا، اور بہت عزت کے ساتھ رکھا، بہت رسپیکٹ سے، بہت ڈگنیٹی سے رکھا، بہت آنر دیا ان کو. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اپنا زیادہ وقت جو ہے اپنے کمرے میں عبادت میں گزارتی تھی. وہ خوش بھی تھیں، مطمئن بھی تھیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں کہ یہ جو ایک بیچ میں ایسی بات آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے طلاق دے دیتے، تو اس سے بہت بہتر سلیوشن نکل آیا کہ جس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا بھی نہیں کیا، اور کوئی مجھے شرمندگی بھی نہیں ہوئی، اور کسی نے مجھے اس گھر میں کم تر بھی نہیں جانا، اور یہی ہے کہ میں اس گھر میں خوش ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہ کر خوش ہوں. پھر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو انتقال ہوا وہ مدینے میں ہی ہوا اور جنت البقیع میں ان کو دفنایا گیا. ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے ان کی ایگزیکٹ ڈیتھ کی جو ایئر تھا وہ کون سا تھا. ایک اوپینین کے مطابق یہ ہے کہ 22nd year of ہجرہ تھا، یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اینڈ پیریڈ تھا. ایک اور اوپینین ہے جس میں ہے کہ نہیں 54th year of ہجرہ تھا، یعنی کہ اس وقت معاویہ ابن سفیان جو ہے ان کی حکومت تھی. تو جو بھی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جب بھی ان کی ڈیتھ ہوئی بس وہ ایز اے گڈ مسلم وہ فوت ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے، امہات المومنین کی حیثیت سے، مدر آف دا بلیورز کے حیثیت سے فوت ہوئیں، اور انہوں نے بہت اچھی قربانیاں دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک نریشن میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا کہ no woman is more beloved to me than سودا، یعنی کہ مجھے سودا سے بڑھ کے کوئی عورت مجھے زیادہ عزیز نہیں ہے، جن کے جوتوں میں میں ہوتی بجائے اس کے کہ میں کسی اور کے جوتوں میں ہوتی، یعنی کہ میں ان کی جگہ پہ ہوتی، ان کے پلیس میں ہوتی، ان کی جگہ پہ ہوتی،
ان کے بدلے ہوتی بجائے اس کے کہ کسی اور کے بدلے ہوتی، کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں بھولا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی راتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزارنے کی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی۔ اب ہم نیکسٹ صحابیہ پہ جاتے ہیں، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ جیسے آپ نام سے سن چکی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی شادی پہلے ہوئی تھی خنیس ابن حذافہ ابن قیس السہامی سے ہوئی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر جو ہیں خنیس، وہ دونوں ایبیسینیا یعنی حبشہ مائگریٹ کر چکے تھے۔ بعد میں وہ لوگ وہاں سے مدینے آئے، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہسبینڈ تھے خنیس ابن حذافہ، انہوں نے بیٹل آف بدر میں، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں حصہ لیا، اور غزوہ احد میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ کچھ نریشنز کے مطابق ان کی عمر 18 سال تھی، یعنی کہ جب وہ بیوہ ہو گئیں ان کی عمر 18 سال تھی۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بہت جلد شادی کرا دیتے تھے، وہ ایک رواج تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا کہ اتنی جلدی ان کی شادی کرا دی۔ عرب میں یہی ایک کلچر تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بہت جلد شادی کرا دیتے تھے، اور پھر جب ان کی بیٹیاں اگر بیوہ ہو جائیں یا ان کی طلاق ہو جائے تو بہت جلد ان کی کوشش کرتے تھے کہ دوسری جگہ شادی ہو جائے، اور اس کی رسپانسبلٹی کون لیتا تھا؟ لڑکیوں کے باپ، وہ خود ہی اپنی بیٹیوں کے لیے فکر کرتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ لڑکا، یہ مرد کوئی ہے نیک نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے پروپوز کرتے تھے۔ اسی لیے جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھ کے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، بہت غمزدہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے سوچا میں کس سے اپنی بیٹی کی شادی کراؤں، تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیکنڈ بیسٹ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی پروپوزل دی کہ آپ حفصہ سے شادی کر لیجئے، اور ان کو یہی خیال تھا کہ حفصہ خوبصورت بھی ہے، ینگ بھی ہے، اور اتنی پائس بھی ہے، ریلیجس بھی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ریفیوز نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے، خاموش رہ گئے، انہوں نے ہاں نہیں کہا، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ انہوں نے نہ کہا نہ انہوں نے ہاں کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہی نہیں آیا، he just could not believe کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بہت اداس ہو کے واپس آئے، اداس بھی تھے، خاموش بھی تھے، اپسیٹ بھی تھے، غصے میں بھی تھے، اور پریشان بھی تھے، اور کنفیوزڈ بھی تھے، اور ان کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ he was heart broken، کہتے ہیں نا ہارٹ بروکن، ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے یہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کے بعد سیکنڈ جو ان کی نظر میں تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا، یہ سوچا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی رقیہ، ابھی ان کا انتقال ہوا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ان کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی، ایک کا انتقال ہوا پھر دوسرے سے۔ تو اب اس وقت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت یہ ابھی نہیں ہے میرا وقت شادی کرنے کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، اتنے اپسیٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے نا کہ مطلب 2 جو کلوزسٹ میرے بھی دوست ہیں، میرے ساتھ صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کلوزسٹ ہیں، دونوں نے میری بیٹی سے شادی کرنے پہ انکار کر دیا۔ جب وہ جا رہے تھے، گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمپلین کیا، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ میں لے کر گیا ابو بکر کے پاس، انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کی شادی عثمان سے کسی بہتر شخص سے ہوگی، اور عثمان کی شادی حفصہ سے کسی بہتر خاتون سے ہوگی. سمجھے؟ یعنی حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی. یہ بخاری میں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ریلیفڈ ہو گئے، لیکن کنفیوز بھی ہو گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا، عثمان سے اور ابو بکر سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروپوز کیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. 3rd ایئر آف ہجرہ تھی اس وقت، یعنی کہ غزوہ احد جو تھی وہ 2nd میں تھی، اور یہ 3rd ایئر میں انہوں نے پروپوز کیا. اور عثمان اور تو ان کی شادی پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شادی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2nd بیٹی کلثوم یا کلثوم جس کو آپ کہتے ہیں وہ دے دی. تو اب دیکھیں دونوں کو بہتر ملی. حفصہ سے بہتر کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حفصہ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تھا، اور اب وہ بہت خوش تھے، بہت مطمئن تھے. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اب کیا بن گئی؟ وہ اب ون آف دا وائفس آف دا پروفٹ بن گئی، یعنی کہ وہ بھی مدر آف دا بلیورز یا امہات المومنین میں شامل ہو گئی. اس سے پہلے ابھی کون کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اس وقت کون تھے؟ اس وقت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 تھیں، اور اس پہ یہ بھی 3rd ہو گئی. بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپولوجائز کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا کہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. مطلب کلیئر نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے ان کی باتوں سے یہی لگا، میں نے مینشن سنا تھا، میں نے ذکر سنا تھا کہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. تو میں ان کی میرا خیال ہے ان کو پتہ ہی تھا، تو انہوں نے ہاں یہ جو الفاظ ہیں سوری اس میں یہی لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں ان کا سیکرٹ جو ہے وہ ریویل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور اگرچہ وہ نہیں شادی کرتے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میں کر لیتا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی میں ویٹ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ جو کریں گے اس کے بعد میں اپنا فیصلہ کروں گا. تو آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں منع کیا تھا. منع تو نہیں کیا تھا لیکن کیوں خاموش رہ گئے تھے. اب ان کو ساری پکچر جو ہے وہ سامنے آ گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی، مطلب سب سے زیادہ یہ آپس میں کلوز ہو گئیں، اور کبھی کبھی آپس میں ٹیم بھی کر لیتی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک واقعہ بھی کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا سورہ التحریم والا واقعہ جو ہم نے سنا تھا، یہ حدیث میں بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے آپس میں سپورٹ کیا ایک دوسرے کو، دونوں نے مل کے ایک پلان بنایا، اور جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور بخاری میں بھی ذکر ہے. میں بخاری کا پہلے آپ کو سنا دوں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبانی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے شوق سے شہد کا ایک ڈرنک پیتے تھے، شہد کا ایک شربت پیتے تھے. اور کہاں پیتے تھے؟ زینب بنت جہش کے گھر میں پیتے تھے، اور وہاں پر وہ جب ان کے پاس جاتے تھے رہنے کے لیے تو وہ پی کر آتے تھے. اب یہ بات کی بات ہے، مطلب ابھی آپ سوچیں گے کہ زینب کا تو ذکر نہیں آیا، زینب بنت جہش کا بھی آ جائے گا ذکر. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پلان کیا، سیکریٹلی پلان کیا کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے یا میرے پاس آئیں گے، تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مغافیر، یعنی کہ ایک پھول ہوتا ہے جس کا جو کہ شہد کی مکھی اس سے شہد اس سے رس نکالتی ہے، نیکٹر نکالتی ہے اور اس کا شہد بنتا ہے. تو کہتے ہیں اس کے اندر ایک ہلکی سی ایک اسمیل سی آتی ہے. کہتے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ میں سے جو ہے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے آپ مغافیر کھا کے آئے ہیں. اور مطلب اسمیل تو آتی تھی لیکن وہ اسمیل کوئی ایسی بری نہیں تھی، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح وہ زینب کے پاس زیادہ وقت گزارنے کے بدلے ہمارے پاس زیادہ وقت گزارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، ہاں میں ہنی پیتا ہوں زینب کے گھر میں
the daughter of Jahash, لیکن میں اب آئندہ نہیں پیوں گا, میں وہاں جا کے میں ہنی پیتا ہوں لیکن اب سے میں نہیں پیوں گا, اور آپ اس کے بارے میں ابھی کسی کو نہ بتائیں, بس میں اب یہ پینا چھوڑ دوں گا. اور یہ بخاری ہے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو یہ سجیسٹ جب کریں گے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے کوئی بھی اسمیل, کوئی بھی ان کی بریتھ میں کسی بھی قسم کی بو آتی تھی تو ان کو وہ بہت نفیس تھے, ان کو کسی قسم کی بھی اسمیل برداشت نہیں ہوتی تھی, اچھی نہیں لگتی تھی. تو انہوں نے اپنے اوپر پھر ایک طرح سے شہد کو ایک طرح سے حرام کر لیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ التحریم میں سورہ 66 آیا نمبر 1 and 2, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کر دیا تحرم, یعنی اپنے اوپر حرام کرنا. یا ایھا النبی, اے نبی, لما, کیوں, تحرم, آپ نے حرام کر لیا, ما احل اللہ لک, جو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا, تبتغی مرضات ازواجک, اور کس لیے کیا, وہ چیز جو اللہ نے حلال کیا آپ نے حرام کر لیا, کس لیے, تبتغی, تاکہ آپ اپنی مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے, اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے, ان کے اپروول کے لیے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں. اور سیکنڈ آیت ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سمجھو کہ قسم کھا لی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض اللہ, اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے, لکم, آپ کے لیے, تحلۃ ایمانکم, اپنے جو آپ نے کوئی قسم کھائی ہے اگر آپ نے وہ توڑ دی ہے تو آپ اس قسم کے لیے آپ اس کو توڑ دیں, لیکن مطلب صحیح قسم کو توڑنا نہیں چاہیے, میں یہ نہیں کہ توڑ دیں, لیکن یہ جو قسم ہے یہ صحیح قسم نہیں تھا, تو آپ اس کے بدلے آپ اس کا کفارہ دے دیں. اور کفارہ پھر دوسرے, آپ کو پتہ ہے دوسری سورہ میں اس کا کفارہ بھی دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے اس کا کفارہ مقرر کیا ہوا ہے, تو آپ اس, مطلب ایک اشارہ یہ تھا کہ اس قسم کو آپ مت رکھیں, اس اوتھ کو آپ مت رکھیں, اس کو آپ توڑ دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ آپ کے گارڈین ہیں, آپ کے مولا ہیں, اور وہو العلیم, وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, حکیم, اور وہ سب سے زیادہ حکمت والے ہیں. اس کے بعد پھر یہ 1 اور 2 آیات ہیں اسی سورہ تحریم میں, آیا نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک اور بات بتاتے ہیں, کہتے ہیں آیا نمبر 4, ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کس سے فرما رہے ہیں, ان تتوبا, آپ دو لوگوں سے کہہ رہے ہیں, اگر آپ دو اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, تتوبا, آپ توبہ کر لیں, آپ دو لوگ, الی اللہ, اللہ کی طرف, فقد سقط قلوبکما, تو یہ آپ کے دلوں کے لیے جو ٹیڑھ پن تھا اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ کے لیے آپ سیدھے راہ پہ آ جائیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور پھر اگر آپ آپس میں کوآپریٹ کریں, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے, اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے, وہ مولا ہے کس کے, جبریل کے, وصالح المؤمنین, اور جو تمام جو صالح مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں, والملائکۃ, اور فرشتوں کو, بعد ذالک ظہیر. چلیں اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ اس ٹرک کے بعد ان کو اتنا پریشان ہوئے کہ ان کو جب پتہ چل گیا تو وہ آلموسٹ ڈیورس کرنے والے تھے. کس کو, حفصہ بنت عمر کو اور عائشہ بنت ابو بکر کو, لیکن اصل میں تو اس میں تو صرف لکھا ہوا ہے کہ حفصہ کا, تو آلموسٹ ڈیورسڈ ہر, کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس بات پہ انوائے کیا, حفصہ بنت عمر کا لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو آلموسٹ طلاق دینے والے تھے, لیکن انہوں نے فوراً توبہ کر لی تھی اور اپنا راستہ ٹھیک کر لیا تھا. حفصہ بنت عمر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حفصہ بنت عمر اچھی نہیں تھی یا خراب تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے کوئی بھی آپ نتیجہ مت اخذ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں جو انہوں نے پلے کیا, کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اور وہ بھی نارمل ہیومن بینگز تھیں, نارمل عورتوں کی طرح تھیں, ان کو بھی جیلسی بھی ہوتی تھی, تو اس کے بعد وہ بدل گئیں اور انہوں نے امہات المومنین میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی بہت عزت کرو اور کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرو. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ کہنا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے او انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے برا کیا, اور جو انہوں نے کیا تھا اپنی معصومیت میں کر لیا تھا, اپنی جیلسی میں کر لیا تھا, جیسے عورتیں نارملی کرتی
کرتی ہیں, لیکن وہ یاد رکھیں کہ امہات المومنین ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز ہیں, ان کا بہت بڑا درجہ ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا, اور وہ سیدھی راہ تھی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو چونکہ معاف کر چکے ہیں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو کبھی بھی کچھ برا کہیں. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کے پاس جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی فرسٹ کاپی جب بنائی, جب اس کو ایک ساتھ جب جمع کیا, جمع القرآن جب کیا, تو اس کی جو فرسٹ کاپی تھی, اوتھینٹک اوریجنل کاپی جو تھی, وہ انہوں نے حفصہ بنت عمر کے پاس رکھوایا تھا. اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, تو جب انہوں نے عثمانی مصحف جب تیار کیا تھا, وہ تمام پرانی کاپیز کو لے کے, انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کاپی پڑی تھی اس کو لا کے اس سے کمپیئر کر سے اس سے کنفرم کر کے انہوں نے جو فائنل ٹیکسٹ آف دا قرآن جو ہے یعنی عثمانی مصحف اس کو تیار کیا تھا. اور اسی حفصہ بنت عمر کے پاس جو ایک کاپی تھی, اس کے نیومرس کاپیز بنائے گئے اور تمام لوگوں کو وہ بانٹے گئے, اور اس طرح پوری مسلمان امت کے پاس اب جو ہے عثمانی مصحف, وہ مصحف کی جو کاپی ہے وہ اصل جو تھی وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی اس وقت تک. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 60 احادیث یعنی 60 احادیث نیریٹ کیے ہیں, نبی روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان کا انتقال ہوا تھا 45th ایئر آف ہجرہ, مدینے میں ہوا تھا, اور ان کو بھی جنت البقیع میں دفنایا گیا. یہ تھی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم آتے ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے جحش ابن ریاض, وہ اسد ابن خزیمہ ٹرائب کے تھے, اور وہ مکے آئے تھے, اور مکے میں انہوں نے امیہ کلین کی پروٹیکشن لی تھی. وہ امیگرینٹ تھے, وہ اور کہیں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, اور انہوں نے آ کے یہاں پر جو ہے پروٹیکشن لی تھی امیہ کلین کے پاس. اور زینب بنت جحش کی جو امی تھیں وہ تھیں امامہ بنت عبد المطلب. کون تھی امامہ بنت عبد المطلب؟ کون ہوئی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. تو یہ ان کی پھپھی کی بیٹی یعنی فرسٹ کزن ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہے ہم نے زید ابن حارثہ کے بارے میں پڑھا تھا. زید ابن حارثہ جو ہیں وہ ایک سلیو تھے, فارمر سلیو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا اڈاپٹڈ سن بنا لیا, ان کو اڈاپٹ کر لیا. لیکن جب یہ حکم, اچھا ابھی آگے نہیں جاتی ہوں, آپ سب کو معلوم ہے, آپ سن چکے ہیں زید ابن حارثہ کا, ہم پورا پڑھ چکے ہیں. تو زید ابن حارثہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروپوزل کیا کہ بھئی ان کے ساتھ شادی کر لیں. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تھوڑی ہیزیٹنٹ تھی, کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شروع سے کڈنیپ ہوئے ہوئے تھے اور وہ سلیو تھے, اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اور آپ کو پتہ ہے وہ زید ابن حارثہ جو ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلیو تھے, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریزنٹ کیا تھا اپنی شادی پہ, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فری کر دیا تھا. تو یہ سب چیزیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھی. تو انہوں نے پہلے پروپوزل سے ریفیوز کر دیا, ہیزیٹنٹ تھی, اور پھر انہوں نے ریفیوز کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے, کچھ تھوڑا آگے پیچھے اور بھی کہانیوں میں بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر اگری کر لیا. کیوں اگری کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین ہے, اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین کے اوپر اپنی اوپینین ڈالیں. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ سے شادی تو کر لی, لیکن وہ شادی کوئی سکسیسفل میرج نہیں تھی. کیوں سکسیسفل نہیں تھی آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ وہ بہت ہائی کلاس سوسائٹی کی تھیں, اور یہ ان کا سلیوری کا بیک گراؤنڈ تھا. تو ایک انکمپیٹیبلٹی ہو گئی دونوں کے درمیان. اور اس سے ہم ایک لیسن سیکھتے ہیں, کچھ اسکالرز نے یہ بتایا کہ ہمیں ایک یہ لیسن سیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم خود ہیں, ہمارے دل میں جو کچھ ہیں, ہمیں we should like be ourselves, we should not pretend. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو مان لی, وہ مان بھی گئی, شادی بھی انہوں نے کر لی, لیکن انہوں نے کبھی یہ پریٹینڈ نہیں کیا کہ وہ کوئی اور ہیں. انہوں نے کبھی یہ پریٹینڈ نہیں کیا کہ وہ
بہت خوش ہیں اور اپنی شادی میں مطمئن ہیں، مطلب انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی کہ نہیں نہیں میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے شادی کر لی ہے اور میری شادی بہت کامیاب ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی میں خوش نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایٹ پیس ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کی اس سچویشن کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو مطلب اپنے آپ کو ایٹ پیس رکھنا چاہیے، آپ خوش ہوں یا نہیں ہوں، ایٹ پیس رکھیں اپنی اس سچویشن سے جب تک اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نہ ہو۔ لیکن دیکھیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں نازل فرمائی کہ یہ جو ہے آپ کی جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی ہے وہ زید ابن حارثہ سے ختم ہو جائے گی اور آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم پڑ گیا، ان کو تو پتہ چل گیا، ان کو تو ریولیشن آ گئی، لیکن وہ گھبراتے تھے اس بات سے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے اڈاپٹڈ سن کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کر لی۔ تو وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے، تو وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انکریج کر رہے تھے کہ دیکھو صبر سے کام لو اس میرج میں، اور ابھی تم مطلب اور مزید دن گزارو اور طلاق نہ دو، مطلب اس قسم سے وہ ان کو سمجھاتے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ہم کو بتاتے ہیں، سورہ الاحزاب یعنی سورہ نمبر 33 آیہ نمبر 37، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیور کیا ہے، جو انعم اللہ علیہ کہ اس کے اوپر جو فیور کیا ہے، اس کو آپ نے زید کو یہ کہا کہ اپنی وائف کو اپنے پاس ہی رکھو، یعنی اس کو طلاق مت دو، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق نہیں دو، جبکہ آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جو اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، ان سے کہا کہ اللہ سے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ نے اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے رکھا تھا جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے لیکن ڈر تو آپ کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اس کا مطلب یہ کہ فَلَمَّا قَضَى، اور پھر جب زید کی اس کے ساتھ شادی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کی شادی زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ، ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے، ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے، مطلب کہ یہ تو بلکہ کر دیا، زوجناکہا، جب فلما قضا، اچھا یہ پاسٹ ٹینس میں، جب زید کا ٹائم مقرر ہو گیا، جب اس کی شادی ختم ہو گئی، جب مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ طلاق ہو گئی، اور طلاق ہونے کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ عدت بہت ضروری ہے، اس سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ جب عدت ختم ہو گئی اور وہ وقت ختم ہو گیا جب وہ اس سے ان کا پورا ٹوٹ گیا تعلق جب زید سے، تو پھر لکھا زوجناکہا، میں نے آپ کی شادی کر دی، کس کے ساتھ؟ ہاں کا مطلب کون ہے؟ زینب۔ میں نے زینب کا نام نہیں لکھا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے زید کا نام لکھا ہوا ہے، تو زینب کی شادی ہم نے آپ کے ساتھ کی، لکھائی تاکہ لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے لیے کوئی ایسی ڈسکمفرٹ نہیں رہ جائے، کوئی اور آرگیومنٹ نہیں رہ جائے، فی ازواج ادعیاہم، ان کی جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے جو اڈاپٹڈ سنس ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ آپ کے اپنے سنس نہیں ہیں اور ان کی بیویوں کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس سے فقہ کا یہ رول نکلتا ہے، یہ جو پرانا جاہلیہ کے زمانے میں تھا کہ اڈاپٹڈ سن جو ہے آپ کا، وہ آپ کا اپنا بیٹا ہو جاتا ہے، لیکن اپنا بیٹا جو آپ کا بایولوجیکل آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہے، اور جو آپ اڈاپٹ کریں گے وہ آپ کی سگی اولاد نہیں ہے۔ تو سگی اولاد میں اور اڈاپٹڈ اولاد میں یہ فرق ہے۔ تو
اس کی بیوی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کے محرم نہیں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سگا بیٹا ہے تو اس کی بیوی کے لیے آپ ہمیشہ محرم رہیں گے، اور اگر آپ کا سگا داماد ہے تو آپ کی بیٹی کی اگر طلاق بھی ہو جائے گی تو آپ کا سگا داماد ہمیشہ آپ کے لیے محرم رہے گا، لیکن اگر وہ آپ کی اڈاپٹیڈ ڈاٹر تھی تو اس کا ہسبینڈ آپ کے لیے محرم نہیں رہے گا۔ تو ایونچولی پھر طلاق ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آلریڈی مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ ہی دیا تھا، تو جیسے ہی عدت کمپلیٹ ہوئی تو مطلب ان کی شادی بھی ہو گئی۔ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بڑی پراؤڈ فیل کرتی تھیں، پراؤڈ کا مطلب یہ نہیں کہ مغرور ہو گئیں، مطلب ویسے بھی وہ تو بڑی فیملی کو بلونگ کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھیں، ان کے لیے یہی انف تھا کہ فرسٹ کزن بھی تھیں، اور پھر وہ نوبل فیملی کو بھی بلونگ کرتی تھیں، لیکن ان کو اس بات پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ان کا مینشن، ان کا نام نہیں لے گیا، لیکن ان کے بارے میں جو ہا لکھا ہوا ہے تو وہ ہا جو لکھا ہوا ہے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو ان کو جو سٹیٹس وہ سمجھتی تھی کہ مل گیا ان کو وہ سٹیٹس جو کہ ان سے چھن گیا تھا جب انہوں نے زید بن حارثہ سے شادی کی تھی، حالانکہ اس وقت بھی ان کا مقام بہت اونچا تھا، لیکن ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اب مجھے میرا صحیح سٹیٹس مل گیا ہے۔ تو اس سے ہم یہ بھی ایک سیکھتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم یہ لیسن سیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں تو اینڈ میں رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بات مانی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اپنی اوپینین کو، اپنی خواہش کو، اپنے ڈیزائر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپینین کے اوپر نہیں رکھا، اور انہوں نے شادی کر لی زید کے ساتھ، لیکن خوش نہیں ہوئے، طلاق ہو گئی، لیکن اینڈ میں جا کے ان کو پھر خوشی حاصل ہو گئی۔ تو انہوں نے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی تو ایونچولی ان کو وہ آنر بھی مل گیا، اور وہ ان کو یعنی مدرز آف دا بلیورز میں سے بھی آ گئیں، اور جو ان کے دل کو بہت پسند تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی۔ بلکہ بعد میں وہ یہ بھی بوسٹ کیا کرتی تھیں دوسری بیویوں کے سامنے، بخاری میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میری شادی تو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے اور جنت میں کرائی، ابو دا ہیونس کرائی، جنت میں نہیں، مطلب ابو دا آسمان پہ، مطلب کہ میری شادی تو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، مطلب آپ لوگوں کی شادی تو یہاں پر، آپ کا نکاح تو یہاں پر ہوتا ہے، میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کرا کے بھیجا، اینڈ دس از ٹرو۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بہت سخی تھیں، بہت جینرس تھیں، اور وہ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا بہت خیال رکھتی تھیں، اور ان کو اتنا زیادہ تھا کہ وہ غریبوں کے لیے خود بھی محنت کرتی تھیں، اور ان کی محنت بہت سخت محنت تھی، وہ ہائڈ جو ہوتا ہے نا چمڑا، اور وہ اس کو ٹین خود کرتی تھیں، خود ٹین کرتی تھیں، اور کپڑے خود ویو بھی کرتی تھیں، اور وہ غریبوں کے لیے کرتی تھیں، غریبوں کو دینے کے لیے۔ ہم اگر کریں تو ہم تو اپنے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ان کے لیے کرتی تھیں تاکہ غریبوں کو وہ دے سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے بعد نہیں، آپ کے بعد جب آپ وفات پائیں گے تو آپ کے بعد ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ کے پیچھے ہوگا، سب سے پہلے کون جائے گا آپ کے بعد، مطلب کوئی پہلے جائے گا وہ تو ٹھیک ہے جو پہلے چلا گیا، لیکن جو زندہ بچ گئیں آپ کے بعد ان میں سے کون سب سے پہلے آپ کے سے شامل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، whoever has the longest hand، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ وہ ساری جو بیویاں ہیں وہ انہوں نے لکڑی اٹھا کے، روپس اٹھا کے اپنے ہاتھ میجر کرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا یہ تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہاتھ ہیں وہ سب سے زیادہ لمبے ہیں، وہ ٹال تھیں وہ ذرا، تو انہوں نے کہا وہ سب سے زیادہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدلے سب سے پہلے ڈیتھ بیویوں میں کس کی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ تب ہمیں پتا چلا کہ جو لمبے ہاتھ کا مطلب ہے وہ، اس کا مطلب یہ جو بہت زیادہ، یہ بخاری میں حدیث آپ پڑھ لیجیے گا کہ لمبے ہاتھ جو ہیں وہ ایک سمبل ہے، وہ ایک نشانی ہے کہ جو سب سے زیادہ سخی، جو سب سے زیادہ جینرس ہیں، کیونکہ جب ہمیں پتا چلا جب ان کی ڈیتھ یعنی زینب بنت جہش کی ڈیتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی بیویوں میں سے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو ان سے بہتر، ان سے زیادہ سخی نہیں دیکھا کہ چیریٹی دینے میں، لوگوں کو دینے میں، اور
چیریٹی بھی دیتی تھی, اچھی بھی بہت تھی, اور آپس میں جو ٹائز آف کنشپ ہیں, آپس میں جو رشتے ہیں ان کو بھی نبھاتی تھی, اور وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو دیا کرتی تھی, اور جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گی. یہ انہوں نے جو چیز ان کو اللہ کے زیادہ قریب لے جاتی تھی وہ وہی کرتی تھی. یہ نسائی میں ہے اور بخاری میں یا مسلم میں نہیں ہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ بہت سچی عورت تھی, بہت ٹروتھفل عورت تھی, بہت سچ بولنے والی تھی, صدق پہ قائم تھی. اور اس سے پتہ چلتا ہے, ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو یاد ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عفق کا قصہ ہوا تھا, جب ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا, ان پہ تہمت لگائی گئی تھی کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. ایک جگہ پہ ہے ایک نیریشن میں کہ انہوں نے پوچھا, ان کی اوپینین مانگی. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خوب ٹیمپٹ ہو سکتی تھیں, اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خراب بھی کہہ سکتی تھیں, کیونکہ وہ یہی سوچ سکتی تھیں کہ چلو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں, اس کے بدلے مجھے زیادہ پیار کریں گے اگر انہیں پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اچھی نہیں تھی. لیکن انسٹیڈ آف دیٹ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ عائشہ کے بارے میں بہت اچھی بات کہی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بائی اللہ, اللہ کی قسم مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بھی خراب چیز نہیں معلوم, جو مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے وہ صرف اچھی چیز ہے. I know nothing except good about عائشہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں, یہ بخاری میں ہے, انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو سب سے میرے پیئرز میں سے جو تھے, ان میں سے بیوٹی میں اور لو میں جو ہے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. یعنی مجھے بھی بہت پیار ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا, اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہر ایول سے بچایا. ان کی تقوی, اللہ تعالیٰ saved her from evil because of her piety. ان کی پائٹی, ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایول سے بچا کے رکھا. یہ بخاری میں ہے, آپ پڑھ لیجئے گا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پائی 640, یہ جو ہمارے 640 CE ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 8 سال کے بعد, اور اس وقت خلافت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی, اور ان کو جنت البقیع میں مدینہ میں دفن کیا گیا. یہ زینب بنت جہش کے بارے میں تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا وائفز تھی. ابھی تک آپ کافی وائفز کے بارے میں سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھی؟ جیسا کہ آپ نے نام سے سمجھ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ایلڈسٹ ڈاٹر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ, اور ان کی ماں کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت محمد ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے کس گھرانے میں یہ پلی بڑی, کس گھرانے میں پڑی بڑی؟ آپ نے دیکھا کہ اس گھرانے میں تقوی ہی تھا, اس گھرانے میں حکمت تھی, اس گھرانے میں پیار تھا, اس گھرانے میں اللہ کا خوف تھا, اس گھرانے میں یہ پلی بڑھی. جب یہ شادی کے قابل ہوئی تو ان کے میٹرنل کزن تھے ابو العاص ابن ربیع, ان سے ان کی شادی کر دی گئی. تو جیسے ہی وہ شادی کے قابل, بتایا تھا نا بہت جلد شادی کی جاتی تھی, عربوں میں شادی کر دی جاتی تھی, تو ان کے جو میٹرنل کزن تھے, یعنی ماں کی طرف سے میرا خیال ہے خالہ یا ماموں کے بیٹے تھے ابو العاص ابن ربیع, ان سے ان کی شادی کر دی گئی. اور وہ بھی حضرت جو ابو العاص ابن ربیع جو ہیں, وہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی آنٹ تھی, ان کو بہت پیار کرتے تھے, وہ بہت کلوز تھے ان کے, اور خدیجہ بھی ان کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی, ان کو پیار بھی کرتی تھی, اور ان کے ساتھ ان کو اٹیچمنٹ بھی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے, ابو العاص ابن ربیع کے کیریکٹر سے اور ان کے اخلاق سے اور ان کا پلیزنٹ نیچر سے بہت خوش تھے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو العاص جو ہیں, ان کے 2 بیٹے تھے, 2 بچے تھے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام تھا علی اور بیٹی کا نام تھا امامہ. تو علی اور امامہ ان کے 2 بچے تھے. جب یہ 2 بچے ہوئے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت بڑی ایک خوشی تھی,
उनके लिए एक बरकत था, उनके घर में एक और खुशी आ गई, लहर दौड़ गई। और वो लोग, क्योंकि ये 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट 2 ग्रैंड चिल्ड्रन थे। आपको पता है जब हमारे पहला पोता, पहली पोती, पहली नवासी, पहला नवासा जो होता है, तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, सारा का सारा प्यार फिर उनको मिलने लग जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बाद में भी प्यार करते रहे, और छोटे अली, हुसैन, हसन सबको बहुत प्यार करते रहे, बहुत ज्यादा प्यार किया उन्होंने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, तो उस वक्त उन्होंने आके वो अपनी नबूवत के बारे में जब सबसे पहले खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बताया। आपको पता है ये सब आप सीरा की क्लास में सुन चुके हैं। फिर जब उन्होंने आके बताया तो ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उनकी बेटी थी, उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब बहुत जल्दी कबूल कर लिया। और लेकिन उनके जो शौहर थे अबुल आस, उसने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, और इसकी वजह से ये लोग दोनों सेपरेट हो गए। तो ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उनको जो है जब वो मुसलमान हो गई, जो कुरैश मक्का जो परसिक्यूशन कर रहे थे, जो जुल्म तशद्दुद कर रहे थे, वो भी उनके हत्थे चढ़ी। यानी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ज्यादती कर रहे थे, और जितने भी मुसलमान थे उन सब के साथ ज्यादती कर रहे थे। तो उस जमाने में ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो बहुत सैड रहती थी, बहुत गमज़दा रहती थी, और बहुत परेशान रहती थी। तो कभी कभी वो इतना रोती थी, और वो अल्लाह से यही दुआ करती थी और यही होप करती थी कि या अल्लाह कोई रास्ता हमारे लिए निकाल दे। लेकिन वो हमेशा अपने ईमान में पुख्ता रही, अपने ईमान को नहीं छोड़ा। अबुल आस जो है, उनको काफी लोगों ने प्रेशर किया कि आप ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को डिवोर्स कर दें, लेकिन उन्होंने डिवोर्स नहीं किया। अबुल आस मुसलमान नहीं हुए, लेकिन उन्होंने डिवोर्स नहीं किया। अब उस वक्त तक कोई क्लियर ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं आए थे कि अगर हस्बैंड जो है वो मुसलमान नहीं है और वाइफ मुसलमान है, तो वो जो बाद में अहकाम आता है कि वो नहीं रह सकते हैं इकट्ठे, उनको अलग होना पड़ेगा, उस वक्त वो नहीं था। तो ये लोग सेपरेटेड थे लेकिन डिवोर्स नहीं थे। फिर क्या हुआ कि हिजरत मदीना हो गई। हिजरत मदीना में क्या हुआ कि अबुल आस जो हैं वो वहां पर जब बैटल ऑफ बदर हुई, हिजरत मदीना तो हो गई, उसके बाद फिर बैटल ऑफ बदर हुई। जब बैटल ऑफ बदर हुई, गज़वा बदर, उसमें मुसलमानों ने मुशरिकीन के लोगों को जो कैदी बनाया, जंगी कैदी, उसी में अबुल आस भी थे। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को पता चल गया, वो पहचान गई कि ये मेरे हस्बैंड हैं और इन्होंने कैद में रखा है। तो जब वो कैदियों को छोड़ने की कोई बात आई कि इनसे रैंसम लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए, तो उस वक्त वो अपने हस्बैंड को वापस लेना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि इनको मैं किसी तरह रैंसम करा दूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके अपने कपड़ों और अपनी ज्वेलरी में से वो हार निकाला जो कि उनकी माँ ने, यानी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी को, ज़ैनब को दिया था और उनकी शादी पे दिया था, उनको गिफ्ट किया था। वो उन्होंने क्या किया, वो नेकलेस ले जाके और अपने हस्बैंड के भाई को, अमर इब्न रबी को दिया, और कहा ये ले जाके और अपने भाई को, यानी मेरे शौहर को रैंसम कराएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो नेकलेस देखी, जब वो हार देखा, तो उनको याद आ गया कि ये हार तो खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी ज़ैनब को शादी पे दिया था। उनको दिल में बहुत अफसोस हुआ, उनको बहुत रहम आया, और उन्होंने लोगों से पूछा, देखें खुद फैसला नहीं किया, उन्होंने लोगों से पूछा कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप राजी हैं, तो आप इस कैदी को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब इसको रिटर्न नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, और ये जो औरत ने पैसा भेजा है और जो ज्वेलरी भेजी है, इस औरत को आप वापस कर सकते हैं। तो वो सब समझ गए और उन्होंने अग्री कर लिया। अबुल आस जो हैं वो फ्री हो गए और वो मक्के चले गए। जब वो मक्के गए, वहां पर अभी मक्के में ही थे, अभी भी इनकी डिवोर्स नहीं हुई है, याद रखें। तब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में वो आयत नाजिल फरमाई कि जिसमें ये है कि जब औरत मुसलमान हो जाती है तो फिर उसको वापस मुशरिकीन के पास ना भेजो। एक मुसलमान औरत के लिए सिर्फ मुसलमान मर्द ही से शादी जायज है। देखिए मर्द के लिए फिर भी है थोड़ा सा, ठीक है ना, उनके लिए है कि वो अहले किताब से शादी कर सकते हैं। ये सब आपने फिक्र ऑफ मैरिज में मैंने आपको पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। अगर आपने फिक्र ऑफ मैरिज नहीं अटेंड किया था तो अब वो आप सुन लें फिक्र ऑफ मैरिज में कि
مسلمان مرد کو اس وقت یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ جوز یا کرسچنز میں سے، اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اگر وہ عورت چیسٹ ہے، اگر وہ عورت پاک ہے اور اس کی کوئی سیکرٹ لورز نہیں ہے، اور وہ مطلب پریکٹسنگ اچھی مسلمان بن سکتی ہے، یا کم از کم وہ اللہ میں یقین رکھنے والی ہے. اور اسی لیے مشرکین سے، ان لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ ہندو سے یا بدھسٹ سے کرو، صرف یہ اجازت ملی تھی کہ کرسچن یا جوز کے ساتھ. تو وہ ان کو اس وقت اجازت ملی تھی. لیکن عورت کے لیے حکم آ گیا قرآن میں کہ اگر یہ مسلمان ہو گئی ہے تو اس کو واپس کسی بھی مشرک کے پاس نہیں بھیجو. اور مشرک کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے کسی جو یا کرسچن سے بھی شادی کرنا الاؤڈ نہیں ہے، صرف مسلمان سے شادی کرنا الاؤڈ ہے. یہ بہت کلیئر ہے قرآن میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ورس ریویل کیا تو پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ، اب تک تو وہ مکے میں تھی، ابھی وہ مکے سے مدینہ چلی گئیں. مطلب وہ سیپریٹڈ تھی، اپنے میاں سے سیپریٹڈ تھی، لیکن تھی مکے میں ہی. جب اسی لیے تو انہوں نے مکے سے بھیجا. انہوں نے کس کو بھیجا؟ انہوں نے ابو العاص کے بھائی کو وہ ہار دے کے بھیجا تھا. اب جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ اب میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کے لیے نہیں، ہم واپس نہیں مل سکتے ہیں. تو وہ مدینہ روانہ ہو گئیں، اور وہاں جا کے بھی وہ یہ سوچ رہی تھیں اور یہ امید رکھ رہی تھیں اور اس انتظار میں تھی کہ کب میرا شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. 6 سال کے بعد ابو العاص جو ہیں وہ مدینہ آئے. کس لیے مدینہ آئے؟ ایز اے مرچنٹ، ایز اے تاجر. لیکن جب وہ ایز اے تاجر مدینہ آئے تو راستے میں کیا ہوا، ان کے کیراوین کو، جو کاروان تھا، ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا. جب اس کو انٹرسیپٹ کیا، وہ مینج کیا انہوں نے اسکیپ کرنے، مطلب وہ فرار ہو گئے. ان کا کاروان تو پکڑا گیا لیکن وہ فرار ہو گئے. اب رات کا وقت تھا اور رات کو ان کو پتا تھا کہ زینب کا گھر کہاں پر ہے. انہوں نے شاید پتا کیا ہوگا. تو وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے اور ان سے جا کے کہا کہ آپ میری مدد کریں اور مجھے پروٹیکشن دیں. آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان کسی غیر مسلم کو پروٹیکشن دیتا ہے تو پھر ساری جتنے بھی امت مسلمہ ہے، جو وہاں کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ سب بھی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ختم کی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں پر مسجد میں تھیں، اور انہوں نے کھڑے ہو کے اور اپنے فارمر ہسبینڈ کے لیے، اب وہ ہسبینڈ تو نہیں رہا تھا ظاہر ہے کیونکہ اب تو حکم آ گیا تھا قرآن کا، تو فارمر ہسبینڈ کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا کہ اے لوگو، میں نے ابو العاص کو پروٹیکشن دی ہے، میں نے ابو العاص کو پروٹیکشن دی ہے، تحفظ دیا ہے، تحفظ پرووائڈ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، آپ نے سنا جو میں نے ابھی سنا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا جو میں نے ابھی سنا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہم نے سنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس ذات کی ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا انٹل، یعنی اب تک کہ، جب تک کہ ابھی آپ نے سنا جو میں نے سنا. اور پھر انہوں نے یہ ایڈ کیا کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے، مطلب وہ ایک ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر باہر کی کوئی بھی، کسی بھی انسان کو کوئی مسلمان پروٹیکشن دے دے، تحفظ دے دے، تو پھر ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اس کو پروٹیکشن دیں. تو اگر اس نے ابو العاص کو پروٹیکشن دی ہے تو ہم سب کو بھی پروٹیکشن دینی پڑے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، بی نائس ٹو ہم، اس کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرو کیونکہ تم نے اسے پروٹیکشن دی ہے، لیکن نو سیکلوژن، علیحدہ نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ، ایک کمرے میں ایک جگہ پہ اکیلے نہیں بیٹھنا ہے تنہائی میں، کیونکہ اب وہ تمہارا ہسبینڈ نہیں ہے. اب تم اس کے لیے لافل نہیں ہو، تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے. جب تک کہ وہ مشرک ہے تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ بس ابھی تم، مطلب ابھی اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ریکویسٹ کی کہ جو کوئی پراپرٹی آپ لوگوں نے، مسلمانوں نے ان سے چھینی ہے، مطلب کاروان تو سیز ہو گیا تھا نا، تو جو کچھ بھی ان سے لیا ہے پراپرٹی وہ پلیز ان کو ریٹرن کر دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے پوچھیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ان کو یہ پراپرٹی ریٹرن کرنا چاہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. لوگوں نے اپروو کیا. تو اس کے بعد وہ جو چیزیں ابو العاص سے لی تھی وہ ان کو واپس کر دی گئیں.
ابو العاص جو ہیں ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ مدینے میں میرے لیے اب سیکیورٹی ہے، میں سیکیورٹی مجھے مل سکتی ہے، مجھے سیفٹی مل سکتی ہے، مجھے پروٹیکشن مل سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے شیلٹر پرووائڈ کیا ہے۔ مطلب تو ان کی یہ جو ایکسپیرینس ہوا، ان کا جو تجربہ ہوا، وہ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ سچے رہو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ دوسروں پہ رحم کرو۔ ابھی دیکھیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بولا، پروٹیکشن میں رکھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں چھپا کے رکھ رہی ہوں، یہ بھی کہا کہ میں نے پروٹیکشن دی ہے، اور سب کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کے سامنے اجازت لی اور سب لوگوں نے اجازت دی۔ تو اس کو ابو العاص کو اس نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ میں کس جہالت کے ریلیجن میں پھنسا ہوا ہوں، میں کتنا مس لیڈ ہوا ہوں، میں کتنا گمراہ ہوا ہوں، اور کتنے عرصے سے میں نے یہ کیسی زندگی گزاری ہے۔ اور پھر اس کو یہ بھی ریئلائز ہوا، اس کو محسوس ہوا، اس کو احساس ہوا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ابھی تک ان کے دل میں میرے لیے محبت بھی ہے، اور ان کے دل میں جو یہ بہت ایک ڈیپ روٹڈ محبت ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ یہ تو جب ان کو یہ سب ریئلائز ہوا تو ان کو یہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ اب تو میں اتنے جہالت میں تھا، اور ابھی تک زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں میرے لیے سافٹ کارنر ہے آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کو یہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اور یہ کتنا اچھا ریلیجن ہے، یہ پیور ریلیجن ہے، اور میں کسی کے فورس سے نہیں، کسی کے دباؤ سے نہیں، کسی کے پریشر سے نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے ولنگلی میں اسلام کو ایکسیپٹ کر لوں۔ تو وہ اسی وقت اسلام کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے، مطلب مدینے میں ہی کر سکتے تھے، لیکن پھر ان کو یہ لگا کہ نہیں، اگر مدینے میں ایکسیپٹ کر لوں گا تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے کہ لوگ سمجھیں گے میں نے پریشر کے تحت کیا، تو انہوں نے کہا کہ مکے میں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ میں نے اپنی سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، اور اسلام کو میں نے اس لیے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ مجھے اپنی جان بہت قیمتی، میری جان بہت قیمتی لگ رہی تھی، مجھے اپنی جان بہت عزیز تھی، اس لیے میں نے موت کے ڈر سے یا کسی اور ڈر سے میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ جو ہے اسلام، انہوں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب جاؤں گا اور میں مکے میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام کتنا اچھا ریلیجن ہے، اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم سب جو کام کر رہے ہیں یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں بتوں کی پوجا کر کے۔ پھر ایک اور ایشو تھا جو ان کے ذہن میں تھا، جو ان کو وری کر رہا تھا، کہ ان کے پاس بہت سے لوگوں کی پراپرٹیز تھی جو ان کے ٹرسٹ میں تھی، امانت میں تھی، اگر وہ مدینے میں رہ جاتے تو وہ لوگوں کی امانتوں کو کیسے واپس کرتے، تو ان کو یہ بھی کنسرن تھی۔ تو انہوں نے کہا لوگ یہی کہتے کہ دیکھا یہ ہماری امانتیں ہم کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہاں پر رہ گئے۔ تو ان کی عزت یہ اور ان کی جو آنر ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ لوگ ان کو خواہ مخواہ سے یہ الزام دے، اسی لیے وہ مکہ واپس چلے گئے۔ جب وہ مکہ واپس گئے تو انہوں نے وہاں پر جتنے لوگوں کے ٹرسٹس ان کے پاس تھے، جن کی امانتیں تھیں، ان سب کو واپس کی، اور امانتیں واپس کرنے کے بعد وہ پبلکلی انہوں نے جا کے، جہاں قریش لوگ تھے ان کے سامنے جا کے، بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں جا کے انہوں نے بہت اچھے ڈگنیفائڈ طریقے سے، آنریبل طریقے سے، باعزت طریقے سے انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کے اپنے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، بتایا، اور پھر وہ وہاں سے ایز ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس ابو العاص کے حوالے کر دیا، مطلب اب وہ دوبارہ ابو العاص کی بیوی بن گئی۔ اب جس گھر میں ہمیشہ خوشیاں تھیں اور جو گھر ایک غم کا کہتے ہیں نا گہوارہ بن گیا تھا، وہ وہاں وہ خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ 1 سال تک یہ لوگ، یہ جو لونگ کپل تھا، اتنے سال دور رہنے کے بعد پھر نزدیک آ گئے، اور بڑی خوشی سے یہ لوگ، ہیپینس سے، کنٹینٹمنٹ سے یہ لوگ مدینے میں رہے۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اب ان کی اٹرنل سپریشن آ گئی، جس کے بعد کوئی ری یونین دنیا میں ممکن نہیں ہے، آخرت میں ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ دونوں مسلمان تھے، لیکن زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کو وہ وفات پا گئیں 1 سال کے بعد، اور ان کو مدینے میں ہی، اور ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ زینب
बिनती मोहम्मद के बाद अब हम जाते हैं रुक़ैया बिनती मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हा पे। रुक़ैया बिनती मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है फिर से कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सेकंड बेटी थी, और ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनका अभी हमें पढ़ा था, उनके बाद ये पैदा हुई थी। रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी किससे हुई थी? अबू लहब के बेटे उतबा से। अबू लहब जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था, उसके बेटे से हुई थी, और उसका नाम क्या था? उतबा। उतबा जो है उसको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो अबू लहब ने उतबा को प्रेशर किया कि रुक़ैया को तलाक दे दो। अभी उनकी मैरिज कॉन्सुमेट भी नहीं हुई थी कि अबू लहब ने इसको उतबा से कहा कि रुक़ैया को डिवोर्स कर दो। जब रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की डिवोर्स हो गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु से की। आपको सबको मालूम है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के लाइफ हिस्ट्री में। तो उनकी शादी उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से हो गई, और चूंकि वहाँ पर जिस तरह आपको सबको मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन, जुल्म तशद्दुद जो कि मक्के में हो रही थी, कुरैश कर रहे थे, उसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो एबिसीनिया चले गए, या इथियोपिया कह लें, या हबशा कह लें। तो रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा और उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उस फर्स्ट बैच ऑफ एमिग्रेंट्स में थे जो कि मक्के से हबशा रवाना हो गए, निगस की नजाशी की के पास शेल्टर लेने के लिए। उन लोगों का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल्ला। वो लोग एबिसीनिया में कुछ अरसा रहे, लेकिन उनको ये जैसे ही पता चला कि कुरैश ने अपनी जो तशद्दुद और जुल्म में कमी कर दी है, तो वो लोग फौरन मक्के वापस आए। लेकिन जैसे ही वो मक्के वापस आए, जिस तरह और लोगों को पता चला, इस तरह इन लोगों को भी पता चला कि वो न्यूज़ जो है वो फॉल्स थी, वो सही न्यूज़ नहीं थी, गलत न्यूज़ थी। और जो कुरैश मक्का है, उन्होंने मुसलमानों पे अपना तशद्दुद और बढ़ा दिया था। तो उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु और रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा दोनों सेकंड माइग्रेशन जो एबिसीनिया को हुआ, उसमें फिर वो लोग एबिसीनिया चले गए, फिर वो लोग हिजरत हबशा में चले गए। और बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो फिर हबशा में रहे, जब तक कि उनको ये हुक्म ना हुआ कि अब आप लोग हबशा से, एबिसीनिया से आप लोग मदीने हिजरत कर जाएं। कुछ लोगों ने फिर भी ये चूज किया कि हम मक्के चले जाएं। रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा भी वापस मक्के आई, लेकिन मक्का में भी ज्यादा देर वो नहीं ठहरी, क्योंकि वहां से अब लोग हिजरत मदीना शुरू कर चुके थे। तो रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा भी मदीने की तरफ हिजरत कर गई, और फिर वहां पर मदीना पहुंच के, किसी नरेशन में कि मदीना पहुंच के, किसी में उससे पहले, जो भी है, लेकिन मेरे पास जो नरेशन है उसमें यही है कि जब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु और रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मदीना पहुंचे, तो उनका बेटा अब्दुल्ला इंतकाल कर गया, बहुत छोटा सा था, और वो वफात कर गए। रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो, उनको एक बहुत सख्त बुखार उनको हुआ, बहुत सिवियर उनको फीवर हुआ, जिसकी वजह से वो बिस्तर पे लग गई। मतलब वो इतनी बीमार हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि वो उठ के अब चल फिर भी नहीं सकती थी। वो वक्त था जबकि ग़ज़वा बदर हुई। अब ग़ज़वा बदर, बैटल ऑफ बदर में वो इतनी बीमार थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप एक सेकंड में इसको बंद कर दूं, बीच में मैसेजेस आ रहे हैं। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप रुक़ैया की तीमारदारी करें, क्योंकि वो उठ भी नहीं सकती है, और बैटल ऑफ बदर में आप पार्टिसिपेट ना करें। तो उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर बात मानी, और वो बैटल ऑफ बदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, और इसके बजाय वो रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी करते रहे। और अभी लोग बदर में ही थे, अभी वापस मदीना नहीं पहुंचे थे, कि उसमें रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई। उनको भी जन्नतुल बकी में, मदीना में दफनाया गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी यानी कुलसूम या उम्मे कुलसूम बिनती मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। कुलसूम जो थी वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। वो रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद पैदा हुई थी, और कुलसूम जो थी वो रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत फ्रेंडशिप थी इन दोनों की। दोनों ऐसी थी जैसे किसी नरेशन में कहा जाता है, ऐसी थी जैसे ट्विंस, यानी इकट्ठी खेलती थी, इकट्ठे सब
کرتی تھیں, بالکل دونوں بہنیں ٹوینز کی طرح تھیں, بہت ان میں کم فرق ہوگا شاید. تو کلثوم جو ہیں پھر ان کی شادی جو ہوئی تھی, دیکھیں 2 بہنوں کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں سے جو کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے ان سے کی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ رقیہ جو ہیں ان کی شادی ہوئی تھی عتبہ سے, اور کلثوم کی شادی جو ہوئی تھی وہ عتیبہ سے. عتبہ اور عتیبہ ان 2 سے, دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے, ان سے شادیاں ہوئی تھی. تو جب اسی طرح جس طرح عتبہ کو ابو لہب نے پریشر کیا کہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دو, اسی طرح اس نے ابو لہب نے عتیبہ کو بھی پریشر کیا کہ کلثوم کو طلاق دے دو. تو عتیبہ بھی اپنے باپ کے پریشر میں آ کے انہوں نے اس سے پہلے کہ ان کی میرج کنسومیٹ ہوتی, اس نے بھی کلثوم کو طلاق دے دی. کلثوم جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس رہتی تھیں, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہتی تھیں, بہت ینگ تھی اس وقت, اور وہ ان کے گھر کی تمام رسپانسبلٹیز میں اپنی ماں کی بہت مدد کرتی تھیں. اور اسی دوران جب قریش ان کو بہت پرسیکیوٹ کرتا تھا, بہت زیادہ تشدد اور ظلم کرتا تھا, اس وقت بھی کلثوم جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی, اور ان کے ساتھ پیار اور رحم اور محبت کے ساتھ رہتی تھی. کلثوم نے سب سے جو مشکل وقت تھا ان لوگوں کے اوپر, جو سب سے بھاری وقت تھا, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا. کہتے ہیں نا جو پرسیکیوشن کا سب سے ہارشسٹ کنڈیشنز تھے, جبکہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا تھا اور سب سے زیادہ سٹرگل کیا جا رہا تھا, اور ان پہ بہت زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا. قریش نے اتنا زیادہ تشدد کیا کہ آخر میں انہوں نے, آپ کو یاد ہے ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام مسلمان جو ساتھی تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی, بنو ہاشم کا جو کلین تھا, اس کے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا, ایک بائیکاٹ کر دیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیڈیٹ فیملی تھی اس کے ساتھ بھی. یہ بائیکاٹ جو تھا اس وقت کا سب سے مشکل ترین پنشمنٹ تھا اگر کسی کو دینا تھا, سوشل بھی تھا, اکنامک بھی تھا, اور اس کے بارے میں آپ سب پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے تو آپ سیرہ کے کورس میں آپ جا کے دوبارہ سے سن لیں کہ کس طرح بائیکاٹ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنی فیملی کو, بنو ہاشم کے ٹرائب کو لے کے اور اس ویلی میں سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں, جو ابو طالب کی ویلی تھی اس سے نکل کے چلے جائیں, اور مکے سے باہر کہیں جا کے پناہ لیں. تو وہ لوگ سب سے مشکل ترین بائیکاٹ میں, وہ لوگ اس وادی سے نکل کے, وادی مکہ سے نکل کے تھوڑا باہر جا کے انہوں نے پناہ لی. ان لوگوں کو کبھی کبھی یہ حال ہوتا تھا کہ کوئی ان کو کھانا تک نہیں پہنچا سکتا تھا, کیونکہ ان کو منع تھا کہ کسی کو کھانا ان تک پہنچائیں, ان تک پیسے پہنچائیں, ان سے بات کریں, ان کے فیملی میں شادی کریں, کچھ بھی الاؤڈ نہیں تھا, بہت سختی تھی. تو کبھی کبھی ان کو اتنی بھوک لگتی تھی کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم لوگ چمڑا لیتے تھے, اس کو پانی میں بھگاتے تھے, اور جب وہ نرم ہو جاتا تھا تو ہم اس چمڑے کو کھا لیتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا. چمڑا لے کے اس کو پانی میں بھگانا, اور پھر جب اس نرم ہو جائے تو اس چمڑے کو کھا لیتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. اور اس حالت میں سب ملا جلا کے 3 سال وہ لوگ اس بائیکاٹ کی حالت میں رہے. اس بائیکاٹ کے ریزن سے یا جو بھی تھا, اللہ کی مرضی تھی, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہ افیکٹ ہوا کہ وہ بہت بیمار ہوتی چلی گئی, بہت کمزور ہوتی چلی گئی. اس دوران جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کمزور تھیں, بیمار تھیں, تو ان کا کس نے خیال رکھا؟ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی ماں کا بہت خیال رکھا. دیکھیں ان کی قسمت میں تھا, ان کی طلاق ہوئی اس بندے سے جو کہ اچھا بندہ اس وقت نہیں تھا, تو ان کی قسمت میں یہ تھا کہ اپنی ماں کا خیال رکھیں. اپنی تمام تر ایکسپیرینس, تمام تر تجربہ, تمام تر محبت, اور تمام تر جو بھی ان کے دل میں کمپیشن تھا, اس سے انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی, اپنی ماں کی خدمت کی, اپنے والد کی خدمت کی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی چھوٹی بہن کون تھی, یاد ہے آپ کو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اس کو بھی ٹیک کیئر کرتی تھی, اس کا بھی خیال رکھتی تھی. تو کلثوم جو ان کی جوانی کی جو عمر تھی, انہوں نے وہ 3 سال جو ہے بہت سٹرگل میں, جہاد میں, جد و جہد میں, کوشش میں, صبر میں, ہر چیز میں, اور حلم میں گزارا. جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا, اس کے سون آفٹر جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی. اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیتھ ہوئی تو کلثوم جو ہے وہ اتنی زیادہ غمزدہ ہو گئی کہ اس سے وہ بہت پریشان رہنے لگی, بہت زیادہ ڈسٹریسڈ رہنے لگی. تو اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا,
उनकी भी डेथ हो गई। कब डेथ हुई? बहुत सून आफ्टर, क्योंकि अभी हम बिल्कुल मक्के के आखिरी दौर में हैं, जबकि खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ हुई। उसके बाद फिर हिजरत मदीना हुआ। हिजरत मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग मदीना चले गए, और मदीने में फिर क्या हुआ कि ग़ज़वा उहद में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, रुक़ैया के हस्बैंड की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया कि कुलसूम की शादी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। और आपको याद है ना, अभी हम पढ़ भी रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रुक़ैया की शादी जो है, सॉरी, हाँ हाँ, वो तो रुक़ैया के बारे में कहा था, ये तो कुलसूम के बारे में है। तो उनकी शादी जो है, कुलसूम की शादी भी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। और याद है आपको कि इसीलिए उनका नाम ये रखा गया था, उनका एक निकनेम पड़ गया था ज़ुन्नूरैन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नूर, उनकी आंखों के दो नूर जो हैं, यानी रुक़ैया और कुलसूम जो है वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की वाइफ्स हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 6 साल तक वो रहीं, और उन्होंने देखा कि किस तरह इस्लाम की ग्लोरी आई, किस तरह इस्लाम अपना हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया। उन्होंने अपने वालिद को ये भी देखा कि किस तरह वो फतेहयाब हुए, किस तरह, और उन्होंने अपने हस्बैंड को भी देखा कि किस तरह वो भी एक सेल्फलेस वॉरियर थे, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी जान से भी और अपने माल से भी जिहाद किया और इस्लाम को किस तरह फ़ायदा पहुंचाया। आप सब जानते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपनी जान और माल से इस्लाम की खिदमत की। लेकिन उसके बाद फिर कुलसूम जो है वो बीमार पड़ गई, उनको कोई ऐसी इलनेस आ गई कि जिसकी वजह से वो भी बेड रिडन हो गई। और फिर उनकी 9th ईयर ऑफ हिजरा थी, जिसमें कहते हैं शाबान का महीना था, उसमें उनका इंतकाल हो गया। तो कुलसूम की डेथ भी मदीने में हुई और हिजरा के 9th ईयर में हुई। जब उनकी डेथ हुई, जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनके हस्बैंड जो है उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए, इतने सॉरोफुल हो गए कि उनको, मतलब देखिए ना, पहले एक बीवी चली गई, फिर दूसरी बीवी चली गई, और दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, उनको बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनकी भी बेटी, एक बेटी चली गई, फिर दूसरी बेटी चली गई, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली जब कुलसूम की, जब रदी अल्लाह ताला अन्हा की, जब उनको गुस्ल करा रहे थे, तो उन्होंने अतिया रदी अल्लाह ताला, अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को, अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि इनके जिस्म को 3 दफ़ा धोया जाए, 3 दफ़ा धोएं। और इसीलिए सुन्नत से ही हमें पता चलता है कि किसी भी मुर्दा को, किसी भी लाश को किस तरह नहलाना है। तो कुछ हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली और जो उन्होंने किया और जो बताया, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो 3 दफ़ा धुलाना जिस्म को, और उनकी जो गारमेंट है उसको पूरा नीचे तक कवर करना, ताकि उनकी कफन में, मतलब ऊपर से भी उनको यहाँ से भी कवर करना, सीने पर से भी, और नीचे से भी पूरी तरह कवर करना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि जब उनको जब दफना दिया गया, अपनी बेटी को जब कुलसूम को दफना दिया गया, तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनका दिल बहुत दुखा हुआ था। और अपनी बहुत, देखिए ना, बिलवेड बेटी थी जिसने इतने साल स्ट्रगल भी किया, तलाक भी हुई, स्ट्रगल भी किया, उनके साथ रही, उनकी बीवी की भी खिदमत की, फातिमा की भी को भी केयर किया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, और बहुत उनको प्यार था उनसे। तो कहने लगे, उनको इतना, उनका दिल उस वक्त परेशान था, इतने सैड थे। जाहिर है कि वो कोई कुफर के कलमात नहीं कह रहे थे, अल्लाह ताला से कंप्लेन नहीं कर रहे थे, लेकिन कुलसूम की वफात ने उनको बहुत सैड कर दिया था। तो अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि उन्होंने ये नरेट किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पिक्चर हमारे सामने पेश की उन्होंने, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जबकि कुलसूम की को दफना रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कब्र के पास बैठे, और उनकी आंखों में से आंसू बहुत निकल रहे थे, उनके पूरे गाल भीगे हुए थे, और उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा बंदा एंटर करे कब्र में कि जिसने कोई आज रात जो गुजरी है उसमें कोई भी माइनर या मेजर सिन नहीं कमिट किया हो। ये नहीं कहा कि सारी उम्र तो लोग गुनाह करते ही करते हैं, ये तो बिल्कुल अनहोनी बात हो जाएगी। लेकिन ये कहा कि एक इंसान जिसने आज जो रात गुजरी है, गुज़िश्ता रात, कोई माइनर या मेजर सिन ना कमिट किया हो। अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने नहीं की, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया। तो उनके बाद फिर उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे कहा कि आप कब्र में
داخل ہو جائیں. تو قبر میں وہ انٹر ہوئے اور انہوں نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے باڈی کو قبر میں اتارا. یہ بخاری میں ہے. نیکسٹ اب ہم پڑھیں گے ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ٹائم ہو گیا ہے اور 5 منٹ باقی، اور 5 منٹ میں یہ میں ختم نہیں کر پاؤں گی. ٹرائی کر لوں اور پھر نیکسٹ میں کنٹینیو کریں یا جلدی پڑھا دوں. میرے خیال ہے جلدی پڑھانے کی کوشش نہ کروں کیونکہ پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو لیٹس لیو اٹ ہیئر. اور آپ لوگ ہاں نہ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی جواب دیں کہ ہم نیکسٹ تک چھوڑ دیں اس کو. ام الفضل نیکسٹ کر لیں. ہاں بیکاز جلدی پڑھانے میں وہ بات نہیں رہتی ہے، وہ نہیں ہوتا. ہاں میں بھی جلدی کرنے جاؤں گی اور وہ مزہ نہیں آئے گا. تو چلیں الحمدللہ 1 بج گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اتنی اچھی سٹوریز پڑھ رہی ہیں آج، اتنی صحابیات کے بارے میں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں پڑھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ آرڈر ایسا کیوں ہے کہ ابھی ہم نیکسٹ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں نہیں پڑھیں، کیونکہ یہ جو ڈویژن کی ہے، جو کلاسیفیکیشن کی ہے، یہ میں شیخ مصطفیٰ کی کلاسیفیکیشن ہی فالو کر رہی ہوں. مطلب مٹیریل تو میں اس میں بہت سارا خود سے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ان کے لیکچرز بہت ہی شارٹ تھے اور ہمارے لیے انف نہ ہوتے، اگر ہم سنتے تو ہم کو مزہ نہیں آتا. تو اس میں ان کی بہت اوتھینٹک ہے سب کچھ، لیکن یہ کیا تھوڑا سا عورتوں کے لیے ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ کانورٹس کے لیے تھا اتنا کافی تھا، اور یا جو نئے مسلمس اور کے علاوہ جو پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے، ہم بھی پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا زیادہ انفارمیشن ہو تو ہم لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے. ہم انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی بتا سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے آپ کو کلاسیفیکیشن بتائی نا کہ کس طرح انہوں نے بتایا تھا. پہلے ابتدائی مسلمان تھے، پھر مکے کے مسلمان تھے، تو یہ ابھی مکی مسلمان تھے. ابھی نیکسٹ ایک اور ہیڈنگ آئے گی، اس کے انڈر کون آئے گا. اور اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پیچھے چلی گئی ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پیچھے نہیں گئے، اینڈ میں آئیں گے وہ. اور اینڈ میں جب آئیں گے تو ظاہر ہے ان کا رتبہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کی کلاسیفیکیشن ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. اچھا، ایک اور نیوز دینی تھی کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی عربک کلاس انشاءاللہ تعالی اس تھرسڈے کو یعنی پرسوں میں نے نوٹس تیار کر لی ہیں الحمدللہ. تو آئی کین ڈو یور تھرسڈے کلاس، عربک کلاس انشاءاللہ دس تھرسڈے. میں آپ لوگوں کو ایک ٹیکسٹ بھیج دیتی ہوں آج. اگر آپ لوگ بہت سارے لوگوں کو نہیں ٹھیک پڑ رہا ہے اور آپ لوگ بولے نہیں تو پھر ہم رک جائیں گے، ورنہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ تاکہ ہم وہ 2 یا 3 کلاس زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری عربک 3 ختم ہو جائے گی. تو میں آپ لوگوں کو آج ہی ابھی ٹیکسٹ بھیج دوں گی انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ سب رسپونڈ کر دیں. اور انشاءاللہ پھر ہم اس تھرسڈے کو یعنی پرسوں ہم اپنی عربک 3 کی جو گرامر کے جو میں ورب فارمز بار بار کہتی تھی اس کی کلاس انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کر لیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ. وإیاکم.